बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डायनामिक पॉलिटिक्स में मैं हूं प्रोफेसर अब्दुल वहीद शेख। मुस्लिम पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी के सिलसिले में आज हमारा टॉपिक है इज्तिहाद। पिछले 200 साल से मुस्लिम दुनिया में इज्तिहाद के दरवाज़े बदकिस्मती से बंद हैं। उसकी एक बुनियादी वजह जो है वो बाहमी एतमाद और एतबार का फुकदान है, बल्कि ये कहना चाहिए अनफॉर्चुनेटली छोटी छोटी बात पर कुफ्र के फतवे जो हैं वो लगा दिए जाते हैं और किसी को बात करने का, काम करने का मौका ही नहीं दिया जाता। बल्कि मुझे ये कहने की इजाज़त दे दीजिए कि इन मामलात और हौसला शिकनी की वजह से कोई आगे बढ़कर काम करने की जुर्रत ही नहीं करता। उम्मत मुसलमा को मज़ीद ज़िल्लत और रुसवाई और ख्वारी से बचाने के लिए ये रास्ता जो है इज्तिहाद का रास्ता खोलना होगा और जो नए कवानीन हैं उनको कुरान और सुन्नत की रोशनी में इंट्रोड्यूस करवाना होगा। इस्लामी कवानीन कभी भी जामद व साकत नहीं होते। इस्लामी कवानीन जदीद हालात और जदीद असरी तकाज़ों पर पूरा उतरने के अहल हैं, क्योंकि उनमें सिर्फ मुनासिब तरमीम की ज़रूरत है और इजाफ़े की गुंजाइश वहाँ मौजूद है। जब कुरान और सुन्नत की रोशनी में जब बुनियादी रहनुमा असूल फराहम कर दिए गए हैं तो फिर ऐसा काम ना किया जाए जो कुरान और सुन्नत से मुतसादिम हो, बल्कि ऐसी चीज़ें जो हैं वो अपनाई जाएं जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में तश्कील दी जाएं। तो ये काम कोई इतना मुश्किल भी नहीं है, जबकि गुंजाइश भी इसमें मौजूद है। नए मसाइल का हल जो है वो सिर्फ मुजतहिद ही ढूंढ सकते हैं और जो ये वो लोग काम कर सकते हैं जो इस अहल हैं और जो इज्तिहाद के तकाज़ों को पूरा कर सकते हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इज्तिहाद की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। अल्लामा इकबाल अला रहमा भी इस्लामी कवानीन को जदीद कवानीन के मुताबिक ढालने की ज़रूरत पर ज़ोर देते रहे। वो भी इज्तिहाद के ज़रिए इस्लामी कवानीन की तश्कील नौ की बात करते थे। उन्होंने भी इज्तिहाद का रास्ता अपनाने पर ज़ोर दिया। ये सदियों से बंद दरवाज़ा जो है इसको खोलना होगा, नित नए मसाइल का हल तलाश करना होगा। इस्लामी कानून को जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग करना होगा। नए मामलात और नए जो मसाइल हैं उनको एड्रेस करना होगा। दिन ब दिन जो मैंने अभी मुख्तलिफ़ इनकलाबात की बात की थी, कहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, कहीं कम्युनिकेशन का, माशरती, मुआशी, अखलाकी, हर सतह पर, हर शोबा ज़िंदगी पर जो नित नई तब्दीलियाँ आ रही हैं, नित नए इनकलाबात बर्पा हो रहे हैं, इन तब्दीलियों को महसूस करना होगा, इनकी ज़रूरियात को पूरा करना होगा और नए हालात में, नए असरी तकाज़ों में, नए मामलात और नए मसाइल को एड्रेस करना होगा। इनको आज देखने की ज़रूरत है, इनका हल तलाश करने की ज़रूरत है, इन पर गौर व हौस करने की ज़रूरत है। इन तमाम मामलात, इन तमाम मसाइल को कुरान और सुन्नत की रोशनी में नई चीज़ पैदा करने का नाम ही इज्तिहाद होगा। यानी मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि काम करने का मौका जो है वो मिलना चाहिए, एतमाद और एतबार को बहाल करना होगा और इसकी रोशनी में इन मसाइल का हल तलाश करना होगा और नई बात सामने लाना होगी
ان قوانین کو از سر نو تشکیل دینا ہوگا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ رہنما اصول، وہ بنیادی اصول جو قرآن، حدیث و سنت میں موجود ہیں، ان کی روشنی میں اجتہاد کا دروازہ کھولنا ہوگا۔ اسلامی قانون کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ہر شعبہ زندگی سے متعلق اجتہاد کو اپنایا جائے، ان کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں تلاش کیا جائے۔ علماء اور جو فقہا ہیں، مجتہدین ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ یہ جو پرسنل ہونے کی بات ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ کفر کے فتوے لگانے، ان سے تائب ہوا جائے، یعنی اس کو ان خطوط پر متحرک کیا جائے اور ان کو آراستہ کیا جائے جس طرح سے ائمہ کرام نے اجتہاد کا دروازہ کھولا۔ دور حاضر میں علماء اور جدید ادارے جو ہیں وہ یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں بخوبی جو ہے وہ سر انجام دیں اور اپنے معاملات کو دیکھیں اور مخلص نیت، نیک نیتی سے سخت جد و جہد کے تحت اس ذمہ داری کو اپنائیں۔ اس کے علاوہ یعنی علماء اور فقہا کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے ادارے بھی ہیں جو کسی نہ کسی طرح سے کام کر رہے ہیں اور جن کو مزید جن میں فعالیت لانے کی ضرورت ہے کہ وہ فعال ہوں اور بہتر طریقے سے کام جو ہے وہ کر سکیں۔ فار ایگزامپل جو لیجسلیچرز ہیں، قانون ساز اسمبلیاں، پارلیمنٹ، یہ ذمہ داری جو ہے وہ بآسان طریقے سے نبھا سکتی ہیں۔ دور جدید میں قانون سازی کرنے کا اختیار قانون ساز اسمبلی کو ہوتا ہے، مقننہ کو ہوتا ہے، اور یہ جب قانون سازی کریں تو ان قوانین کو اسلامی تعلیمات سے ہم آہنگ رکھ سکتی ہیں یا ان کے لیے لازم ہے کہ وہ رکھیں، یا یہ اسمبلیاں جو ہیں یہ اسلامی قوانین کو جدید تقاضوں کے مطابق ہم آہنگ کرنے کے لیے، یعنی قانون سازی کو اسلامی تعلیمات کے ہم آہنگ کرنے کے لیے اپنا مؤثر اور اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ یہ بات تو ویسے بھی پاکستان کے آئین میں درج ہے کہ قانون ساز اسمبلی یعنی پارلیمنٹ کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتی جو اسلامی تعلیمات سے متصادم ہو، اور اس بات کا بھی یہ ادا کیا گیا ہے کہ کوئی جو قوانین آلریڈی چل رہے ہیں، جو موجود مروجہ قوانین ہیں، ان قوانین کو بھی اگر ان میں کوئی غیر شرعی یا غیر اسلامی ہے تو اس کو بھی قرآن و سنت کے مطابق ڈھالا جائے۔ تو یہ ذمہ داری جو ہے یہ مقننہ یعنی پارلیمنٹ بآسان طریقے سے سر انجام دے سکتی ہے۔ اس میں جو ممبرز ہیں وہ عوامی نمائندے ہوتے ہیں، اور اس میں اگر علماء اور فقہا کو نمائندگی بھی دی جائے تو اس کام کو زیادہ بہتر، زیادہ آسان اور زیادہ مؤثر بنایا جا سکتا ہے، اور یہ اسمبلیاں زیادہ مؤثر طریقے سے اور زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو حکومت ہے وہ مختلف تحقیقاتی ادارے بھی بناتی ہے جو مختلف قوانین کی شرعی حیثیت جانچنے کا کام کرتے ہیں، اور کسی بھی قانون کو اسمبلی میں بھیجنے سے پہلے وہ ادارے جو ہیں ان قوانین کی پوری طرح جانچ پڑتال کرتے ہیں اور اس کی حیثیت کو دیکھتے ہیں کہ کیا یہ قرآن و سنت سے متصادم تو نہیں ہے، اور قرآن و سنت کے مطابق بنانے کے لیے وہ اپنا مشاورت جو ہے وہ بھی کرتے ہیں، اور اپنی مشاورت، اپنی رائے جو ہے وہ باقاعدہ تحریری شکل میں اسمبلی کو بھجواتے ہیں۔ جس طرح سے پاکستان میں ایک جو آئینی ادارہ ہے اسلامی نظریاتی کونسل، اسلامک آئیڈیالوجیکل کونسل، تو یہ کونسل جو ہے یہ یا کوئی اور ادارہ جس کو ہم آج کل ایک بہت بڑا رجحان ہے تھنک ٹینکس کا، تو یہ تھنک ٹینکس جو ہیں علماء اور فقہا کے بھی قائم کیے جا سکتے ہیں جو رہنمائی کریں کہ کون سا قانون جو ہے وہ بنایا جائے
جو مروجہ قوانین ہیں ان کی جو حیثیت ہے اس کو کیسے تبدیل کیا جائے، یعنی ان کو اسلامی تعلیمات سے ہم آہنگ کیا جائے، اور کوئی بھی نیا قانون جو ہے وہ نہیں بنایا جائے گا جو قرآن و سنت سے متصادم ہو۔ تو یہ اس طرح کے ادارے یا تھنک ٹینکس جو ہے یہ آسان طریقے سے یہ ذمہ داری نبھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ عدلیہ جو ہے، جوڈیشری، کسی بھی ملک کی عدلیہ جو ہے وہ اس سلسلے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جج صاحبان جو ہے اعلیٰ عدلیہ میں، سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹس میں، اعلیٰ عدلیہ میں جو جج صاحبان ہوتے ہیں وہ اسلامی قوانین اور فقہ سے پوری طرح آگاہ ہوتے ہیں، اور وہ مقدمات میں یہ جج صاحبان جو ہیں وہ قانون کی تشریح کرتے ہیں، اور ان کی گہری نظر ہوتی ہے، وہ قرآنی علوم سے بھی آگاہ ہوتے ہیں، احادیث اور سنت کے علوم سے بھی ماہر ہوتے ہیں، اور جو اسلامک جورسپروڈنس ہے اس کے بھی ماہر ہوتے ہیں۔ مختلف مقدمات میں جج صاحبان جو ہے وہ قانون کی تشریح کرتے ہیں، اور ان کی گئی تشریح جو ہے وہ اگر اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے، تو یہ بھی ایک طرح سے اجتہاد ہی ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اسلامی نظریاتی کونسل کی بات کی، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم جو فیڈرل شریعت کورٹ ہے اس کی بھی بات کریں گے کہ پاکستان میں فیڈرل شریعت کورٹ جو ہے وہ بھی کام کر رہی ہے، اور اس کا کام بھی یہ ہے کہ تمام مقدمات جو اس سے متعلقہ ہوتے ہیں ان کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں دیکھے۔ تو اس طرح سے جہاں ایک طرف اسلامی نظریاتی کونسل اور دوسری طرف وفاقی شرعی عدالت جو ہے وہ کام کر رہی ہے، تو یہ اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے بہترین معاونت کر رہی ہے، اور ان اداروں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، اور بہتر طریقے سے کام کیا جا سکتا ہے۔ ملت اسلامیہ میں پچھلے 200 سال کے عرصے میں اجتہاد کے دروازے بند ہیں، ایک طرح سے جمود طاری ہے، اور اس جمود کو توڑنے کی ضرورت ہے تاکہ اسلامی قوانین کو عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق ڈھالا جا سکے، اور اس سلسلے میں نیک نیتی سے اور خلوص نیت سے آگے بڑھنا ہوگا۔ ایک باہمی اعتماد اور اعتبار کی جو فضا ہے، جو ماحول ہے، اس کو بنانا ہوگا، اس جمود کو توڑنا ہوگا، اجتہاد کے ان بند دروازوں کو کھولنا ہوگا، امت مسلمہ کو ترقی، خوشحالی، عزت اور وقار دینے کے لیے، اور دنیا کی قوموں میں، دنیا کی دیگر قوموں میں ایک باعزت اور باوقار مقام حاصل کرنے کے لیے ہمیں اجتہاد کے میدان میں پیش رفت کرنا ہوگی۔ اس جمود کو توڑنا ہوگا اور بند دروازوں کو کھولنا ہوگا، ماحول کو سازگار بنانا ہوگا، باہمی اعتماد کی فضا کو قائم کرنا ہوگا، تاکہ ہم امت مسلمہ دنیا میں اپنا کھویا ہوا وقار اور مقام بحال کر سکیں۔ یہ ہے آج کا لیکچر۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔